अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको नूर रमज़ान हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ की जानिब से उसमें खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ रमशा हैं। रोज़ की तरह हम आपके साथ हाज़िर होते हैं एक नया मौजू लेकर, नए हमारे साथ मेहमान होते हैं और उस मौजू पर कोशिश की जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसी मानी-ख़ेज़ गुफ्तगू हो कि इख्तिताम पर कुछ ना कुछ हम लेकर जाएँ। तो रमशा, मैं चाहूँगा कि आप हमारे मेहमानों का तारुफ़ भी करवा दें, साथ में मौजू भी बता दें। जो आज हमारा मौजू है, जिस तरह से आज 11वां रोज़ा है और 10 रोज़े जिस तरह से गुजर चुके हैं, हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है। अशरा रहमत को भी हमने डिस्कस किया, रमज़ान की फ़जीलतों पर बात की गई, रमज़ान की रहमतों पर बात की गई। आज 11वां रोज़ा है तो अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है। अशरा मग़फ़िरत क्या है, किस तरह से हम मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं, कौन से ऐसे अमाल हैं, हमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और डिफरेंट पहलू पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ होते हैं इफ्तार ट्रांसमिशन में रोज़ाना और हम इनसे रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। दूसरी जानिब हमें डॉक्टर राग़िब नईमी भी ज्वाइन करेंगे अब से कुछ ही देर में, और नात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अबू बकर मोहम्मदी, जिनसे नात खानी का सिलसिला भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है, पहला सवाल ये जो बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन भी पाया जाता है, मेरी भी तस्दीक कीजिएगा, कि अशरों का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वाकई ये दुरुस्त है कि पहला अशरा 10 रोज़ों में रहमत, फिर मग़फ़िरत, फिर निजात, या पूरे रमज़ान में हम रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें और निजात की राह जो है वो तलाश कर सकते हैं? इसका हदीस से क्या हमें रिवायत मिलती है, उसमें पहले बताइएगा, फिर अशरा मग़फ़िरत पे भी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है। असल में जो कहा जाता है ना, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आज़ादी। देखा जाए तो ये रहमत के मुख्तलिफ दरजात हैं। सही। रहमत पूरा महीना रहमत का, माह रहमत है, माह बरकत है, सआदतों का, अज़मतों का, बरकतों का, रहमतों का महीना है। अब जब इसका आगाज़ होता है तो असल मतलब ये, जब इसका आगाज़ होता है, अल्लाह के नेक बंदे रहमतें समेटनी शुरू कर देते हैं। समेटते समेटते जब एक अशरा गुजर जाता है तो उनकी उस मजदूरी की वजह से अल्लाह ताला मग़फ़िरत की बरसात बरसा देते हैं। माशाअल्लाह। फिर अगले दूसरे अशरे में बरसात बरसती जाती, यहाँ तक के तीसरे अशरे में जहन्नम से आज़ादी मिल जाती है। वाह वाह। मरहलावार ये चीज़ हाँ चलती जी, है। असल में ये कॉन्सेप्ट है, ये है ठीक जो है। आपने मुझसे अच्छा सवाल हज़रत, मैं अब ये चाहूँगा कि देखें, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने इसको इस्टेब्लिश किया। पहले 10 रोज़ों में जब मुसलमान या कोई भी मोमिन जो है वो सही करता है, कोशिश करता है कि वो रहमतें समेटे, उस रहमतों का हासिल जिससे आपने बताया अगले अशरे में मग़फ़िरत की सूरत में। अच्छा, ये मैं चाहूँगा कि अब हम ये ज़रूर बात करें कि क्या मज़ीद उस, देखें, जब आपका दर्जा बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, उसकी सही भी उतनी बढ़ जाती है, कोशिश भी उतनी बढ़ जाती है। तो इसकी कोशिश और इसकी सही कैसे? असल बात ये है अली भाई, सबसे बड़ी बात जो मग़फ़िरत को खींच के लाती है वो है जुर्म का एहसास। माशाअल्लाह, बेशक। जुर्म का एहसास। तौबा अन्नदामा, तौबा तो शर्मिंदगी का नाम है, एहसास का नाम है। जब तक जुर्म का एहसास नहीं होता, मग़फ़िरत की बारिश बरसती नहीं है। इस पे एक हदीस है, मैं सुना देता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में सुनाई थी, लेकिन चूँकि मग़फ़िरत से वो रेलेवेंट है तो सुना रहा हूँ। तिरमिज़ी का वाक़या कि एक बहुत ही बदकार बंदा जिसने हर किस्म के गुनाह किए थे, वो एक ख़ातून को बदकारी पे आमादा करके लाता है। और ख़ातून भी बेचारी कौन सी है, जो मजबूर है, फ़कीर है, बेबस है, और वो नेक औरत है। फ़कीरी ने उसे वहाँ तक पहुँचाया। हदीस में आता है फ़कीरी बंदे को कुफ्र तक पहुँचा देती है। अल्लाह फ़कीरी से अल्लाह क्या कहते हैं, बचा के रखे गुर्बत से। बहरहाल वो बदकार औरत, वो औरत बदकारी पे आमादा हो गई, लेकिन अभी गुनाह नहीं हुआ था। औरत ने अल्लाह से पनाह मांगी और उस बंदे से, अल्लाह की पनाह में उस बंदे से पनाह मांगी कि बंदे बाज आ जा। और फिर उसे कहा, हाय मेरी कमबख्ती, मेरी फ़कीरी ने आज मुझे ये दिन दिखाया कि मैं गुनाह पे आमादा हो चुकी हूँ। उस मोहसिन के सामने उसके अल्फाज उस बंदे पर इतने असर कर गए कि उसने वो जो रकम थी वो भी उसे माफ़ कर दी। कहा, मेरी तो पूरी उम्र इसमें गुजरी, मेरी कैसी बख्शिश होगी। वो पूरी रात रो रो के अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करता रहा। जुर्म का एहसास हुआ, उसी पे बात हो रही है। पूरी रात मग़फ़िरत की दुआएं करता रहा और उसकी खुशकिस्मती देखें, उसी रात उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और उसकी मौत वाक़ई होती है, मुआशरे में तो वो बदकार मशहूर है, हर एक को पता है वो बंदा कैसा है। तो मिन जानिबिल्लाह
اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے، جو گزر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ یہ جرم کا اچھا احساس، اس میں دو چیزیں میں اخذ کر پایا اس حدیث سے حضور، کہ ایک چیز تو یہ تھی، ایک تو آپ کا وہ ایکٹ، جی وہ بڑا ابرپٹ ایکٹ تھا اس شخص کا، کہ دیکھیں ایک شخص جو گناہوں میں لت پت ہے لیکن اس کو وہ فوراً وہ ٹچ کر گیا، اس ٹچ کر گیا کہ ہاں یہ میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر جیسی احساس ہوا اس نے توبہ بھی کی، اس نے معافی بھی مانگی۔ بہت بہت خوبصورت انداز۔ جرم کے احساس کے ساتھ آپ کو ایک بات بتا دوں، جی صرف احساس کافی نہیں ہوتا، پلٹنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے لیکن اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، بالکل درست اور آپ جب بھی دیکھیں گے ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، بے شک نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ وجہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ احساس تو ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو آپشن دی ہے نا، گناہ کے دلدل میں جانا کہ یا نیکی کے باغوں کی طرف آنا ہے، تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جواب دہی جو رحمت کو کھینچتی ہے، وہ جواب دہی کا جو جرم کا احساس ہے اس کے ساتھ ساتھ جرم نہ بھی ہو، جواب دہی کا خوف بھی مغفرت کو کھینچ لاتا ہے۔ اس پہ بھی میں آپ کو ایک زبردست حدیث سنا دیتا ہوں۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ اور پوری آیت ہے، کیونکہ وقت کا تو میں یہیں اس کو بند کر دیتا ہوں، اب تشریح سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور اس کی تشریح میں آپ نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جسے 1000 سال تک سلگایا گیا، یہ شدت کے مارے سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک مزید سلگایا گیا، یہ شدت کے مارے سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک سلگایا گیا، یہ شدت کے مارے کالی ہو گئی، فہی سوداء مظلمہ لا یطفأ لہبها، اب یہ بالکل کالی سیاہ ہے، اس کے شعلے قابو میں نہیں آتے، تھمتے نہیں۔ صحابہ کا مجمع تھا، ایک صحابی کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گیا۔ اب دیکھیں جواب دہی کا خوف ہے، کوئی جرم تو نہیں ہے وہاں، جواب دہی کا خوف ہے، وہ بے ہوش کیا ہوئے، اوپر سے جبرائیل امین حاضر ہو گیا۔ اللہ اب اللہ کی طرف سے کیا اعزاز مل رہا ہے، جی کہتے من ھذا الباکی بین یدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ رونے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رجل من الحبش، ایک حبشی ہے، نوجوان صحابی حبشی ہیں۔ اللہ آپ نے تعریف کی، جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ تک اور آپ کی وساست سے پوری امت تک اللہ کا پیغام لے آیا ہوں اس بندے کے رونے کی وجہ سے۔ وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، وارتفاعی فوق عرشی، مجھے اپنے عرش بری پر جو مجھے ایک فوقیت حاصل ہے اس کی قسم، جو بلندی حاصل ہے اس کی قسم، لا تبکی عین عبد من مخافتی الا اکثرت ضحکہا فی الجنہ، میرے جس بندے کی آنکھ بھی میرے خوف سے آنسو بہائے گی میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہنستا بستا رکھوں گا۔ اب یہاں جرم نہیں تھا، جواب یہاں دہی میں کا جواب خوف دے تھا۔ کہ میں چاہوں گا اسی نیت پہ نقطے پہ دار و رکیں مدار ہے، ہم، اسی بالکل۔ نقطے پہ، اور میں چاہوں گا کہ اس سے بعد جب بریک کے بعد جب واپس آئیں تو میں اس تھوڑے سے پوائنٹ کو مزید واضح کرنا چاہوں گا، جواب دہی کو۔ وقفہ لیں گے مختصر جی، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں، عشرہ مغفرت ہمارا آج کا موضوع ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور اہم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمیں بہت شدت سے ان کا انتظار بھی رہا پہلے 10 روزوں میں، لیکن میں مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے شفقت فرمائی۔ علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ کے اپنے وقت نکالا۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل کافی مصروف بھی ہیں آپ۔ نہیں زیادہ مصروف نہیں ہوں، زیادہ مصروف نہیں ہے؟ اچھا سچ بول دیا انہوں نے۔ چلے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وقت ہمارے نکالا ہے، وقت یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم عشرہ مغفرت پر آج بات کر رہے ہیں، جس طرح سے خلیق الرحمان صاحب نے بھی اس کو بڑا اچھا اسٹیبلش کیا اور بتایا کہ رمضان کے جو عشرے ہیں وہ درجات میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، کہ رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے۔ آپ عشرہ مغفرت کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، اور ہمارے لیے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں، کیا اس عشرہ مغفرت میں دونوں کی وہ معافی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی یہ تقسیم جو ہمارے سامنے 3 عشروں کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس حدیث کے مصداق ہے یا اس کے پیچھے وہ حدیث ہے جو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے ایک دن قبل تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے دیا، جسے ہم اگرچہ نام یہ ہے نہیں، میں اسے کہتا ہوں یہ خطبہ شعبانیہ ہے، شعبان کے آخری دن، حالانکہ اسے خطبہ رمضانیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ شعبان میں دیا ہے اور حدیث میں بھی باقاعدہ آتا ہے کہ شعبان کے آخری روز اکٹھا کیا، آخری یوم من شعبان، تو وہ خطبہ شعبانیہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ خطبہ شعبانیہ ہے۔ اور یہ جو خطبہ شعبانیہ ہے اس کے بے شمار اس کے پہلو ہیں، اس کے بے شمار اینگل ہیں، جن میں سے 3 الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ ملٹیپل چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمت، رفت، اس کی بلندی درجات کے اظہار کے لیے بیان فرمائی، اور انہی میں سے ایک یہ کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے جہنم کی آگ سے آزادی کے۔ دیکھیے میں اس کو ہم یوں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت پروفیسر خلیق الرحمان صاحب یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ڈائریکٹ لیکچرر آئے یا اسسٹنٹ پروفیسر آئے، ڈائریکٹ پروفیسر نہیں آئے، سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے پروفیسر کے مدارج طے کرنے ہیں۔ اچھا عالم بھی ہوتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ مفتی نہیں ہوتا ہے، پہلے وہ حافظ ہوتا ہے، پھر قاری ہوتا ہے، پھر عالم بنتا ہے، عالم بننے کے بعد اگر وہ مفتی کورس کر لے تو پھر مفتی، اور اس کے بعد پھر اگر اس کے فتوے دینے کے عمل کے مرحلے جو ہیں وہ 12 15 20 سال تک محیط ہو جائے پھر وہ مفتی اعظم بھی بن جاتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہم اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پہلے میں رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اچھا وہ رحمت جو ہے وہ 10 دن تک اس کا نزول ہوا، اب وہ رحمت چینج ہو رہی ہے مغفرت میں، اتنی رحمت کا نزول ہو گیا کہ اب گناہوں کی معافی ہونا شروع ہو رہی ہے۔ اچھا یہ لفظ مغفرت ہے، یہ ہے غفرہ سے، اسی سے ایک لفظ ہے مغفر، جو پرانے زمانے میں جنگیں میں جو خود سپاہی اپنے سر پہ پہنتا ہے اسے مغفر کہا جاتا ہے، جو ہیلمٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں، لیکن وہ جو مغفر ہے وہ بڑا ایک دیکھنے میں اس میں ایک کشش ہوتی ہے کہ اطراف میں وہ کانوں کے اوپر اس کے لوہے کی چادر آئی ہوتی ہے اور فرنٹ کے اوپر زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں تاکہ کسی بھی طرف سے تلوار، نیزہ یا تیر کا کہیں پر بھی کوئی اثر پروٹیکشن ہو سکے، مکمل پروٹیکشن ہو سکے۔ تو جو غفرہ کا مادہ ہے نا اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ کہیں سے بھی کسی چیز کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یہ مغفرت ہے عشرہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس طریقے سے انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے کہ کہیں سے بھی اس کے گناہوں کا اجرا نہیں ہے، باہر نہیں نکل سکتے، اور گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ڈیبیٹ تھوڑی سی ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ دیکھیے گناہ صغیرہ جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے لے کے دوسری نماز پڑھنے تک جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے اس میں جتنے بھی گناہ صغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو جو جن اعضاء سے پانی لگ کے گرتا ہے وہ ان اعضاء کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح رمضان ہے کہ ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی پیریڈ ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن رمضان المقدس کا یہ بڑا متبرک مہینہ بسا اوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے درجات اتنے لیے ہوئے ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے پروردگار کے حضور دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، گناہوں سے معافی کی دعا کرتا ہے، گناہوں کو استحضار کرتا ہے، حاضر لے کر اب گناہوں کی حاضری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخری عشرے میں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے وہ گناہوں کی مغفرت کے بغیر نہیں دیتا۔ تو وہ جو پروانہ ملنا ہے وہ گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ہے، وہ یہاں سے۔ میں ایک چیز اور اخذ کر پایا ہوں حضور، بلکہ میں چاہوں گا آپ بھی شامل گفتگو رہیں سر، کہ ایک تو میں وہ بات کروں گا جس سے قبل آپ نے کی تھی حاضری والی نظر، اور یہ کہ آپ نے اپنی صحیح کوشش کر لی۔ ایک تو اللہ کی طرف سے ایک پیکج ہے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ جناب عشرہ رحمت میں یہ چیزیں آپ کو میری طرف سے دے دی گئیں، مغفرت کے عشرے میں یہ، نجات کے عشرے میں یہ۔ اچھا اس کے بعد اب انڈیویجول پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے
کہ وہ خود کتنا کھینچ سکتا ہے. مطلب ایک ڈالی ہے جس پہ پھلدار ڈالی ہے وہ. اب ایک تو ہے کہ جناب اس سیزن میں ان اوقات میں پھل پک کے وہاں سے گرے گا, وہ سب کی جھولی میں آئے گا جو روزہ رکھ رہے ہیں, صحیح طریقے سے اس کی اسپرٹ پر عمل کر رہے ہیں. پھر جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک پھر آپ کی اپنی انڈیویجول ایفرٹ ہے کہ آپ کتنا اچھل کے اس اپنے پھل کو جو ہے وہ آپ کر لیتے. ایسے ہی ہے قبلہ. میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ روشن ڈالیں. اور دوسری حاضری والی بات تھی, اس کو بھی ذرا ایکسپلین کیجیے. حاضری کی والی کون سی بات؟ ہم نے یہ کہا تھا جس طرح آپ نے پہلے ایک حدیث واقعہ سنایا کہ جواب دہی, حاضری ہوئی, جواب دہی ہوئی, بالکل اس پر بھی ہم چاہوں گا ذرا بات کریں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ رمضان میں تم نے 4 چیزیں کثرت سے کرنی ہیں. کہا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تمہاری تو لاچاری تم نے کرنا ہی کرنا, اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کثرت سے, استغفر اللہ کثرت سے, جنت کی طلب کثرت سے, جہنم سے پناہ کثرت سے. ان 4 چیزوں کی کثرت کرنی ہے. اب جو جواب دہی کی بات ہے اس پر میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے, سنن دارمی میں یہ حدیث آتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے, صحابہ کا مجمع تھا. کہ یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی اور میں پکارتا تو دوڑے دوڑے میرے پاس چلی آتی اور میری انگلی پکڑ لیتی, میں اس کے ہاتھ پکڑ لیتا اور میں اسے لے کے جاتا, اور میری بہت مانوس تھی. کہا ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اپنے ساتھ لے گیا. راستے میں کنواں ہے, میں نے دھکا دے دیا. آخری شقی شخص تھا جو دور جاہلیت کی بات ہے نا, مطلب یہ اس وقت کی بات ہے جب بچیوں کو عار کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, دشمنوں کے خوف کی وجہ سے قتل کیا جاتا تھا. تو اس وقت تک تو وہ برداشت کر سکا, لیکن جب تھوڑی سی بڑی ہو گئی تو برداشت نہیں کر سکا, ساتھ لے گیا, دھکا دے دیا. علی بھائی یہ حدیث میں نے اس وقت بھی سنائی جب میری اپنی بیٹی نہیں تھی. یہ حدیث آج بھی میں سنا رہا ہوں, لیکن میں کیفیت میں فرق محسوس کرتا ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں, میں خود بھی بیٹی کا باپ ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے. ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کیسے آپ اس کو سن سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں. میں نے دھکا دے دیا. اللہ کہتا آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی, ہائے ابا ہائے ابا. تو لوگوں نے دیکھا نبی علیہ السلام رو پڑے. کہا اللہ کے بندے, تم نے اللہ کے رسول کو رلا دیا, غمگین کر دیا. حضور نے روک دیا. کہا نہیں, اسے جس جرم کا احساس ہے اس کے متعلق اسے بات کرنے دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا دوبارہ بتاؤ. اس نے دوبارہ ڈیٹیل سے سارا واقعہ بیان کر دیا. حضور اتنے روئے کہ آپ کی ساری داڑھی مبارک تر ہو گئی. کہا جاہلیت کا دور تھا ختم ہو گیا, نئی زندگی کا آغاز کرو. علی بھائی بات یہ ہے جواب دہی کا خوف, جرم کا احساس اور پھر پلٹ کے آنا, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. جرم تھا, آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا جرم تھا جو شخص نے کیا. چھوٹا جرم, قتل کے مترادف ہے انسان کو. یعنی یہ واقعہ آپ تب بھی کسی نے سنا ہوگا, میں نے خود کئی دفعہ سنا ہے. جب میں بار بار کہتا ہوں جب میری اپنی بیٹی نہیں تھی, آج میری اپنی بیٹی مجھ سے سنایا نہیں جاتا نہ پڑھا جاتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں خود لرز گیا ہوں یہ بات سن کے. اچھا ابھی دیکھیے, میں آپ کی بات کو چلا رہا ہوں صاحب آگے, کہ وہ اتنا بڑا گناہ, یعنی ایک قتل اور ایک اپنی بیٹی کا قتل, اور اگر وہ مسلمان ہو کے ہو رہا ہوتا تو تصور میں لے آئیں کہ کیا اللہ کے پیارے نبی اس کے اوپر سزا کا حکم فرماتے. لیکن اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ تمہارا جو اسلام لانا ہے نا, اس میں تمہارے اس پورے گناہ کو کور اپ کر لیا ہے, یعنی اس کے گناہ کی مغفرت ہو گئی ہے. اسلام میں آنا, دائرہ اسلام میں داخل ہونا, اسلام میں آنے کی وجہ سے اس کا وہ گناہ سارا کا سارا معاف کر دیا گیا. تو یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے. پہلے یہ کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان ہو جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف. ان الاسلام یہدم ما کان قبل. اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اس رب ذوالجلال کا ہمارے نفوس کے اوپر احسان ہے کہ ہمیں بائی برتھ مسلمان پیدا کیا. بے شک, اس سے بڑا بجائے اس کے کہ ہم سرگرداں پھرتے رہتے اس کون و مکان کے اندر
اور سوچتے رہتے اور کیسے کوئی ہدایت کی گھڑی آتی اور ہم اسلام قبول کرتے. تو ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں, یعنی ہمارے کان میں جو پہلی آواز پڑ رہی ہے وہ تو اللہ کی تکبیر کی آواز پڑ رہی ہے. تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام اور کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر ہم یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ چاہتا ہی نہیں ہے, یہ تو ہم ہیں, اپنے دشمن آپ خود ہیں جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم جہنم کی طرف اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں, لپ کے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فارسی میں ایک محاورہ ہے, رحمت را بہانہ میں طلب, بہانہ میں طلب, بہانے طلب کر رہی ہے رحمت. اور رحمت تو بہانے چاہتی ہے. اس ماہ میں تو اللہ تعالیٰ بہانے کیا, اللہ تعالیٰ تو بالکل سامنے ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ. وقت بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, یہ بڑی خوبصورت گفتگو. اچھا, یہ گفتگو اب صرف اور صرف علمی نہیں رہی, اس کا تعلق دل سے بھی ہو چکا ہے. یقین کریں جس طرح سے آپ حضرات نے اس گفتگو کو چھیڑا ہے, میں چاہوں گا مختصر سا وقفہ لیں گے ہم, جس کے بعد ابو بکر صاحب سے نعت بھی سنیں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے نور رمضان. وقفے کے بعد حاضر ہیں ناظرین. عشرہ مغفرت پر بات ہو رہی ہے اور جو ہمارے علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں, میرے لیے بڑا یہ خوشی کا مقام بھی ہے اور میں حیران بھی اس وجہ سے ہوا کہ عشرہ مغفرت پر جب بھی بات کی جاتی تھی تو جو چیزیں کرنی چاہیے, جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ ڈسکس کر لیا جاتا تھا. لیکن پہلی دفعہ میں خود رمضان ٹرانسمیشن میں جب بیٹھا ہوں اس پروگرام میں تو مجھے محسوس ہوا کہ اتنا ایموشنل ٹچ اس ٹاپک کو اس سے پہلے, اور کیونکہ دیکھیں اللہ کا انسان سے جو تعلق ہے وہ ایموشنل تعلق ہے, اس کا تعلق ایموشن سے ہے. میں چاہوں گا اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں, لیکن اس سے پہلے چونکہ نعت اور ثنا خوانی کا سلسلہ بہت ضروری ہوتا ہے, ہمارے پیارے بھائی محمد ابو بکر محمدی یہاں پر موجود ہیں جو کہ شاگرد بھی ہیں قوال آصف علی سنتو خان صاحب کے, جو آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے ٹرانسمیشن میں. تو ابو بکر صاحب کیا سننے جا رہے ہیں ہم؟ میں آج جناب مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو اس کے چند اشعار. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما, یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما, میں نے جب آپ کی. اور شہد سا دور پڑا میری شریانوں میں, شہد سا دور پڑا میری شریانوں میں, جب کبھی پڑے کہ درود اپنا انگوٹھا چوما, جب کبھی پڑے کہ درود اپنا انگوٹھا چوما, اور میں بتاتا تمہیں عشق نوردی کیا ہے,
کہ میں بتاتا تمہیں عشق نوردی کیا ہے ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ چوما ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ مدینہ چوما میں نے جب آپ کی اور ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے پھر ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما ماشاءاللہ سے ایک عقیدت اور ایک جو مٹھاس آپ کی آواز میں موجود ہے ابوبکر صاحب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کر۔ ایک بار پھر ذرا موضوع پہ واپس آتے ہیں، میں تو وہیں کھو گئی جو آپ نے کلام پڑھا۔ موضوع کی اگر بات کریں ڈاکٹر راغب صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ مغفرت کی ہم نے بات کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ڈاکٹر خلیل صاحب نے ہمیں بتایا واقعات پہ بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا سامان کرتا ہے، ہر وقت حاضر ہے، ہماری صرف ایک پکار کی ضرورت ہے اسے۔ ضرورت بھی کیا مطلب، وہ چاہتا ہے کہ ہم صدا لگائیں اور وہ ہمیں نوازنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے جب جب پکارو گے میرے بندے، جب جب پکاریں گے میں ان کی مغفرت کے لیے حاضر ہوں، بس مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے معافی مانگنے والے بنو، اور اس ادا سے مانگو، اس خوشنودی سے مانگو، اس رضا سے مانگو کہ میں اسے دینے پر مجبور ہو جاؤں، میں چاہتے ہوئے بھی اسے اتنا نوازوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس کی برسات میں ڈوب جائے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سی ایسی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہو، جو کہ مغفرت کے لیے آسانی پیدا کرے اپنے بندوں کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہے، حاضر تو ہم اس کی بارگاہ میں، بالکل اللہ کی بارگاہ میں تو ہم حاضر ہیں، ہم اپنی عبادتوں کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، بے شک بے شک۔ اور جس کی وسعت نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی اس وسعت کا تو ہم کو ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ اب بات رہ گئی کہ مغفرت کے انداز کیا ہوں، عبادت کے طریقہ کار کیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ادا پسند ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سوال کے کئی جوابات دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز افضل ہے؟ آپ نے فرما دیا لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کیا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز۔ کسی نے پوچھا کیا افضل ہے؟ آپ نے کھانا کھلانے کے بارے میں بتایا۔ کسی نے پوچھا کیا افضل ہے، کون سا کام کروں؟ آپ نے کہا کہ پانی لے کے لوگوں کے اندر عام کر دو۔ کسی نے پوچھا کیا افضل ہے؟ آپ نے کہا راستے سے پتھر ہٹا دو۔ یہ سارے امور جس کا تعلق انسان اور اللہ کے درمیان عبادت کے ذریعے تعلق کی مضبوطی، یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کا مضبوط کیا جانا، جو کہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط کیا جانا ہے، کسی بھی طریقے کو اختیار کر لیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ڈاکٹر راغب یعنی ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کی وجہ سے کوئی جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور کوئی دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ کوئی اپنے جانوروں کو کھانا نہیں کھلاتا، بلی کو باندھ کے رکھتا، کھانا نہیں دیتا، وہ جہنم میں چلا گیا، اور کوئی
बिल्ली को निकालता है कुएं में से, उसको सुखाता है, उसको सही तरीके से उसकी देखभाल करता है पैम्पर और उसकी ज़िंदगी की बका का वो बाइस बन जाता है, उसके लिए बख्शिश हमें नज़र आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बुद्ध मत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज्ञान हासिल करना, ज्ञान, और वो ज्ञान के हसूल के लिए आलती पालती मार के बरसों बैठे रहते हैं। ऐसे ही है। और हम वो ज्ञान को समझते हैं नॉलेज, वो गालिबन है विजडम के। अच्छा, मतलब विजडम नॉलेज विद विजडम या अल्लाह की हकीकत को पहुंचने की कोशिश करते हैं। जी। और ऐसी एक मिसाल है कि दो बुद्ध मत के बैठे हुए थे, एक कोशिश कर रहा था रास्ते पे अपने जो उनका हेड है उसके तरीक़ेकार के मुताबिक, अब वो छोटे छोटे मामलात को देख रहा है तो उसका वही बॉस कह रहा है कि नहीं, जो काम मैं कर रहा हूँ वही तुम करो। एक बच्ची दरिया में गिरती है, वो कहता है बच्ची को मैंने यहाँ दरिया से निकाल दूँ, वो कहता है नहीं ऐसे बैठ जाओ। उसे सब्र नहीं हुआ, बच्ची को निकाल दिया। बच्ची को निकाल के जब वापस आता है तो उसे महसूस होता है कि जिस ज्ञान के हसूल के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ वो तो मुझे बच्ची को निकालने से मिल गया है। तो देखिए ये दुनिया, इसके अंदर इतने मामलात मसाइल हैं। इबादत के बाद अगर अपना वक्त उन मसाइल, लोगों के मसाइल के हल के लिए लगा दें तो वो भी अल्लाह ताला की वरना हकीकत हजरत ये तो बड़ा पहुंचने के आसान लिए है कि मैं जंगलों में निकल जाऊं, मुसल्ला हाथ ले जाऊं अपने जी। और अल्लाह की इबादत में, मतलब दुनिया से बेजारी का ऐलान कर दो, दुनिया में रह के दुनियादारी निभाते हुए अल्लाह की इताअत एक करना, बात अर्ज ये करना इम्तिहान है। चाहूँगा, हज़रत इख्तियारुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनका कल आप लोगों ने योम भी मनाया है, प्रोग्राम भी आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त सा किया कल। जज़ाकल्लाह। अब देखिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के आने के बाद जबल नूर से गारे हिरा से घर पहुँचते हैं और आप फरमाते हैं ए खदीजा ज़मीलूनी मुझे उड़ा दो, कपड़ा उड़ा दो। हज़रत खदीजा पूरा माजरा सुनती हैं, बात सुनती हैं, क्या मामला हुआ, आप सारा तफसील से बताते हैं। एक नफ्स कुदसी आया, उसने आके मुझे ये कहा, मैंने ये पढ़ा, ये बात हुई। तो वो जो बातें हैं ना, 3-4 बातें आपको हज़रत खदीजा ने कही कि आप यतीमों बेकसों के काम आते हैं और आप दुखियारी इंसानियत के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, आप बीमारों की तीमारदारी करने के लिए जाते हैं, आप दुखी इंसानियत के मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जितने मामलात हैं जिनका ताल्लुक़ खल्क़ खुदा के साथ है, और आज जितने भी रफ़ाई इदारे हैं वो यही सारे काम कर रहे हैं। बेशक ऐसे ही। मैं समझता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मुस्लिह और बहुत बड़े रफ़ाए आमा का किरदार अदा करने वाले थे। हमने तो उनके उस किरदार को तो एक तरफ रख दिया है। जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके बताए वो यही बताए कि ताल्लुक़ खल्क़ खुदा से था। बिल्कुल। तो खल्क़ खुदा के साथ आपका अगर ये सलूक है तो यकीनी तौर पे आपके गुनाहों की मग़फ़िरत का वो एक ज़रिया बन जाता है। बेशक बेशक। और अल्लाह ताला की मेहरबानी भी उसी हुकूकुल इबाद के जरिए अल्लाह ताला की मेहरबानी हमें हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला ने कहा कि हुकूक अल्लाह बाद में हैं, हुकूकुल इबाद पहले हैं। तो इसी पर हुकूक अल्लाह जितने हैं हम वो तो अदा हम कर भी नहीं सकते, हुकूकुल इबाद बाद में नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपनी तो मग़फ़िरत कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में माफ़ी नहीं है। नहीं, रुतबे में हुकूकुल्लाह पहले हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन आपने कहा, चले मैं एक हदीस सुना देता हूँ। लोग ये समझते हैं हुकूकुल इबाद बंदों की माफ़ी के बगैर माफ़ नहीं होंगे। वो ये समझते बंदे के पास वेटो पावर आ गई, वेटो पावर नहीं आती। ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है। जा बंदे से ज्यादती की उससे पूछ, वगरना अल्लाह माफ़ करना चाहे ना ऐसी चीज़ें पैदा कर देता है कि बंदा माफ़ी पे खुद ही आ जाता है। इसकी छोटी सी हदीस सुनाओ जिसके ताल्लुक मग़फ़िरत से भी है। क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह के सामने हाजिर हो गया, अल्लाह इस जालिम ने ऊपर जुल्म किया था, मुझे इससे बदला दे दे, इसकी नेकियां मुझे दे दे। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे इसकी नेकियां कैसे दूं, इसके पास तो कोई नेकी है ही नहीं। या अल्लाह मेरे गुनाह इस पे चढ़ा दे। अल्लाह के नबी ने जब ये वाक़या सुनाया तो आपके आंसू आ गए। तो फिर हुआ क्या, अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदे ज़रा ऊपर देख, जो मुद्दई है जिसने इस्तिग़ासा दायर किया है वो इतना शानदार महल देखेगा, महल्लात देखेगा। तो बेख्तियार उसकी ज़ुबान से बात निकलेगी, लिअय्यि नबीय्यिन हादा, लिअय्यि सिद्दीक़िन हादा, लिअय्यि शहीदिन हादा। या अल्लाह ये किस नबी के लिए महल है, ये किस नबी का महल है, किस शहीद का है, किस सिद्दीक़ का महल है। अल्लाह कहेंगे इनमें से तो किसी का भी नहीं है। या अल्लाह किसका है, कहा लिमन यमलिकु समना, ये उसका है जो इसके क्या कहते हैं, लिमन अद्दा समना, जो इसकी कीमत अदा कर दे। कीमत अदा कर, हाँ। कीमत क्या होगी किबला, मुझे हेडलाइंस का कहा जा रहा है कब अमई अमलिकु समना, जी
کون اس کی قیمت ادا کر سکتے؟ کہا تم ادا کر سکتے ہو اس کی قیمت. کہا یا اللہ کیسے؟ کہا اپنے بھائی کو معاف کر دو, یہ اس کی قیمت. واہ اب دیکھیں نا اور آپشن کیا یہ اس سے بڑا عدل کیا عدل ہوگا, کیا اور اس سے بڑا آپشن عدل کیا رہ گیا. ہوگا؟ میں اس پہ سر تھوڑی سی لمبی Break بحث کریں گے, بریک لیں گے, نہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے. نور رمضان میں بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں. افطار کی تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے, تو چلتے ہیں ذرا تلو کے کچن سیگمنٹ میں کہ آج ہمارے لیے کیا بن رہا ہے. This segment is brought to you by السلام علیکم. رمشا اور علی اور میرے جو پیارے پیارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ رمضان ٹرانسمیشن اور یہ اسپیشلی یہ کوکنگ سیگمنٹ تلو کا جو سپانسرڈ ہے. تلو بناسپتی گزشتہ 50 سال سے آپ کی زندگیوں میں جو ہے مسکراہٹیں بکھیر رہا ہے اور آپ کو جو ہے ذائقے کی دنیا میں جو ہے ایک جانا پہچانا نام ہے. وائٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے اور تلو میں بنے ہوئے کھانے جو ہیں ان کی خوشبو تو ڈیفینیٹلی جو ہے سب آپ جب بنائیں گے تو آپ کو خود ہی ایکسپیرینس ہوگا. ہم بھی یہاں پہ تلو میں آج ایک ریسیپی بنا رہے ہیں بڑی اسپیشل. میں نے کہا فرائیڈ آئٹم ہو گئی تو چلیں تھوڑا سا سحری کی طرف چلتے ہیں, افطاری کر لیا, بیلنس کریں نا لائف کو, بیلنس از ویری امپورٹنٹ. تو آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن چنا مسالہ. چکن چنا مسالہ کے لیے جو آپ کو انگریڈینٹس چاہیے وہ نوٹ کریں. ہمیں چاہیے بون لیس چکن جس کو میں یہاں پہ کٹ کروں گا انٹو نائس کیوبس. پھر آپ کو چاہیے ابلے ہوئے سفید چنے 1 کپ, ٹھیک ہے, یہ ابالنے کے بعد 1 کپ ہیں. اس کے بعد مسالہ جات میں آپ کو چاہیے 2 ٹماٹر چاہیے, 1 پیاز چاہیے چاپ کیا ہوا, لہسن ادرک 1 چائے کا چمچ چاہیے, نمک حسب ذائقہ یا 1 چائے کا چمچ, لال مرچ کا پاؤڈر حسب ذائقہ یا 1.5 چائے کا چمچ, ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ اور گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ. کچھ اس کا میک اپ اور گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا اور ہری مرچ کٹی ہوئی. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. سب سے پہلے میں چکن کٹ کر لیتا ہوں تاکہ پھر ہمارا جو کام ہے وہ تھوڑا تھوڑا صحیح ہے. تو چکن کو آپ نے نائس چھوٹی کیوبز میں کاٹ لیں تاکہ کوکنگ تھوڑی جلدی ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ افطاری میں یا سحری میں خاتون خانہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ ٹماٹر اس کو بھی چاپ کر لیتے ہیں. میں نے ٹماٹر لے لیا, ہاف این انین, صرف آدھی پیاز ڈلے گی, زیادہ نہیں ڈلے گی جی کیونکہ میں نے یہاں پہ ریسیپی ہاف کی ہوئی ہے. اچھا یہ جو سٹنٹس ہیں جی یہ شارپ نائف کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ بھی گھروں میں اگر آپ کی نائف شارپ ہے تو یہ سارا کچھ کیجیے گا. آ جائیں جی, کمنگ بیک ٹو دا کوکنگ. آئل سب سے امپورٹنٹ یا تلو کا بناسپتی یہاں پہ ہمارے پاس ہے ½ کپ. جیسے ہمارا آئل گرم ہوگا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک. پہلے انین ایڈ کریں گے, انین براؤن ہوگی, جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے, ٹومیٹوز ایڈ کریں گے, ڈرائی اسپائسز ایڈ کریں گے, بھونیں گے, چکن ایڈ کر دیں گے, اس کو تھوڑا کوک کریں گے, چنا ڈالیں گے, کلونجی ڈالیں گے اینڈ میں. ہاں اچھا دیکھیں کلر اس کا ہو گیا. ناؤ جی اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گا یہ جنجر پیسٹ 1 ٹی اسپون, سوری گارلک ایڈ کیا اور یہ جنجر ہے, ٹھیک ہے, یہ ایڈ کیا, یہ بے قابو ہو گیا. اچھا اب اس کے اندر اس کو شانت کرنے کے لیے ہم نے ٹماٹر بھی ڈال دیا کہ تھوڑا سا چولہا کم کیا میں نے. ناؤ جی جو میرے پاس یہ چکن ہے یہ ایڈ کر دیا میں نے اور اب اس کو بھونتے جائیں. اچھا یہ چکن کا بس پانی اپنا خشک ہوگا, ڈرائی ہوگا, تو اس کے اندر پھر ہم یہ مسالے ایڈ کرتے ہیں. ہلدی, ٹھیک ہے جی, ½ ٹی اسپون یہ میں نے ہلدی ایڈ کی. لال مرچ کا پاؤڈر 1 چائے کا یا 1.5 چائے کا چمچ, جتنا آپ کو مرچیں رکھنی ہے, مجھے تھوڑا سا ہلکا سا تیز رکھا ہے میں نے. کالی مرچ 1/4 ٹی اسپون, دیٹس اٹ. گرم مسالہ تھوڑا سا ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے. اب میں نے اس کو کر دیا کور, تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں. یہ کوک ہوتا ہے 5-7 منٹ میں چکن گلے گا, تو پھر ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے. دیکھیں یہ ناظرین یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ چکن جو ہے کوک ہو گیا ہے, آلموسٹ 80% کوک ہو گیا. اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیے یہ جو ابلے ہوئے چنے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ چکن چنا مسالہ ہے تو کیسے بنے گا چنا مسالہ جب تک اس کے اندر چنے ایڈ نہیں ہوں گے. تو یہ چنے ایڈ کیے ہم نے. اوکے, دس از ڈن. میجک, سو کوئک اینڈ سو ڈیلیشیس. سو اس کو اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا جی. اس کو اب ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ. اس کی اوکے رمشا اور علی, اوور ٹو یو. اور یہ آج کی ریسیپی ہمارے ناظرین کے لیے. کل پھر ملیں گے ایک مزیدار ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.
This segment is brought to you by किचन में मज़ेदार जो डिश बनाई है चने चिकन, वो तो देख के हम लोग बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि बस अब हमने इफ्तार में वो खानी है और टेस्ट करके बताएंगे। अली, आप मुझे खाने देंगे चना चिकन? मैं आपको दिया इस दफा, वो पूरी बहुत प्लेट आपकी। शुक्रिया, बहुत खुश रहिए शुक्रिया। आप। एक दुआ बार में फिर याद जरा वापस रखिएगा। आते, जी मैं बिल्कुल आपके लिए दुआ करूंगी। वापस आते हैं अपने मौजू पर। बात हो रही थी कि अशर मगफिरत के हवाले से और किस तरह जो है वो दुआ मांगनी अच्छा, चाहिए। मैं एक नुक्ता जो रह गया था मेरा, जी, बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल। मैं आप- उससे कंप्लीट आप- करवा दूँ आप डॉक्टर साहब कीजिए। से। डॉक्टर साहब, अगर बैठे बैठे कॉल आ जाए कि जनाब आपको कंपनी का बॉस बुला रहा है, या आपको बैठे बैठे कॉल आ जाए शहर का हाकिम या आपके मुल्क के हाकिम ने आपको याद किया है, हजरत, जी। तो एक तो परेशानी का आलम हो जाता है। फिर सोचते हैं कि कैसे कपड़े पहन के जाएं आप, फिर सोचते हैं कि किस तरह से किस सवारी पर जाएं, मतलब वो तमाम लवाज़मात जो हम सोचते हैं कि जो उसके शायान हो, भले हमारी औकात उतनी हो या ना हो, किसी न किसी से मांग तांग के हम वो कुछ पूरे करें, तैयारी उसके शुरू सामने कर तैयारी देते शुरू हैं। कर देते हैं हम उसकी। हाकिम मुतलक बुलाए अल्लाह अकबर। और तैयारी हमारी जो है वो कुरान पूरा- करीम में इरशाद अली भाई व अनज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ुल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन, उस दिन से डरो जी, समझे, जो करीब आ लगा है, अल्लाह, जब कलेजे मुंह को आने लगेंगे खौफ को मारे, बेशक, खौफ के मारे। बेशक, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइन युता, जालिमों की कोई सुनने वाला नहीं होगा। बेशक, यअलमु ख़ाइनतल आयुन, वहाँ जो हाकिम मुतलक होगा वो आँख की खियानत को भी जानता होगा। अल्लाह, बेशक, वमा तुख्फी सुदूर, दिल में उभरने वाले वसवसों तक को भी जानता होगा। बेशक। इस पे आपको मैं एक हदीस बयान करता हूँ। एक बंदे को फरिश्ते पकड़ के लाएंगे, कहेंगे तेरे पास क्या अमल है, मगफिरत से जोड़ना है ना जी, क्या अमल है? उसका मेरे पास तो कोई अमल नहीं, अलबत्ता एक अमल है कि मैंने अपने माताहतों को कह रखा हुआ था कि जिसने मेरे कर्जे देने ना दे सके तो उन्हें टाइम दे दो, बिल्कुल ना दे सके तो माफ़ कर दिया करो। सही। तो मैंने या अल्लाह ये सारे काम इस नीयत से किए थे कि तू भी मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहेंगे जा मैंने तुझे भी माफ़ कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये है मगफिरत का तसव्वुर। अल्लाह, आप माफ़ करें ताकि आप माफ़ किए जा सकें। बेशक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बदतरीन लोग है वो, जब उनसे माफ़ी मांगी जाती है, ला यक़बलूना माज़िरतन, वो किसी के माज़रत को कबूल भी नहीं करते, वला यग़फिरूना ज़म्बन, और किसी के गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। असल बात क्या है, हमने अल्लाह से बख्शिश मांगनी है तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना होगा। किसी को माफ़ करो करने तुम से आपकी भी मेहरबानी माफ़ी हो सकती अहले है। ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। असल बात यही है, जैसे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी तो उसमें जो मुतासिरीन में से जो लोग थे जो उस तोहमत से मुतासिर हुए थे, उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे भी थे। जी, बिल्कुल। अबू बकर सिद्दीक़ ने कसम उठा ली जब वही के ज़रिए, कुरान के ज़रिए पाक दामनी का ऐलान हो गया, कहा अब मैं इसका ख्याल नहीं कर रखूँगा। वो बदरी सहाबी थे, बांजे थे, मिस्कीन थे, फ़कीर थे। बिल्कुल। जब ये आयात उतरी, साथ ये भी आयात उतरी, अहले दौलत को ये नहीं चाहिए कि वो इस किस्म की बात करें और अपना एहसान से अपना हाथ रोक लें, दरगुजर किया करो, माफ़ कर दिया करो। वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? बेशक। जब तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम भी माफ़ी की आदत तो डालो। यानी माफ करने से आपकी भी तो माफी इस है। प्रोग्राम में के जगह है, ज़रिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अपने ब्रेक साथियों हमें को लेना है, पैगाम ब्रेक देना हमें- चाहता हूँ। ब्रेक हमें लेना है, जिसके बाद बिल्कुल ये आपसे पैगाम पैगाम भी वाकई लेंगे। बहुत अहम है, बिल्कुल कोई शक नहीं। पैगाम हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन हमें ब्रेक लेना है, जिसके बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को समेटने की भी कोशिश करेंगे। तो वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नूर रमज़ान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। अशर मगफरत को डिस्कस करें। खलीकुर रहमान साहब, आप कुछ वाक़या सुना रहे थे, उसके बाद जनाब से भी गुफ्तगू को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात जो हो रही थी वो यही कि मगफिरत के हवाले से अल्लाह से जहाँ से आप ताल्लुक़ जोड़ते हैं ना, मखलूक से भी जोड़ लें। बिल्कुल। माफ़ करने की आदत डालें ताकि अल्लाह ताला को रहम आए और माफ़ किए जा सकें। और ये कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें बताती हैं कि जहाँ तक हमसे मुमकिन हो हम माफ़ी की आदत डालें। बेशक, और एक और बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ पलटना, ये मगफिरत के असबाब में से है। आपको जवाबदही का खौफ है, जुर्म का एहसास है, लेकिन पूरी तरह पलटने नहीं पाते, पूरी तरह मगफिरत भी नहीं मिलती। छोटा सा वाक़या है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। शहीद करने वाले वहशी बिन हरब थे जो बाद में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने।
پلٹ آئے دل کب اسلام نے پلٹ سینے جائے سے نہیں لگا پتا. لیا. بے شک. تو اسلام تو سینے سے لگانے کے لیے اپنے قاتل کو بھی تیار ہوتا ہے ہر لمحے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کے لیے اپنی بے بسی کا اقرار, اعتراف, اعلان. اور میں اس کیا کہتے ہیں آپ کے تھرو ناظرین تک جو پیغام پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے, آسان ترین نیکی کرنے سے آغاز کریں, آسان ترین گناہ چھوڑنے سے آغاز کریں, پھر دونوں طرف سے ترقی دیتے چلے جائیں. جو آسان ترین گناہ ہیں وہ چھوٹ جائیں گے, آسان ترین نیکیوں پہ آ جائیں گے, پھر مشکل پہ قدم رکھیں گے. ایک مرحلہ وہ آئے گا جہاں کچھ ایسے گناہ ہوں گے جو آپ کو ناممکن نظر آئیں گے کہ یہ تو مجھے لت پڑی ہوئی ہے. اس کے لیے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیں, یا اللہ یہ وہ گناہ ہیں کہ مجھ سے چھوٹنے نہیں پاتے, میری ہمت جواب دے چکی ہے, یا اللہ تم میری مدد کر, انشاءاللہ رب کی رحمت برسنے لگے گی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن کیونکہ وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. بے شک. انبیاء کی دعاؤں کو بس اپنا زادرہ بنا لیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر راغب صاحب, وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, میں چاہوں گا اس چیز کو آپ بھی ذرا ڈیفائن دیکھیے کر دیں. دوسرا اشرہ ہے مغفرت کا اشرہ. انسان گناہ کرتا ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اب وہ جو آئی ہوئی آزمائش ہے وہ اس کے لیے آزمائش رہے یا اس کے لیے عذاب الہی بن جائے. جب وہ رجوع اللہ کے اوپر آ جاتا ہے تو وہی آزمائش, وہی عذاب اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی رجوع اللہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. دوسرا عشرہ گزر رہا ہے, اس دوسرے عشرے میں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے, دعا کیا کی جائے, کون سی مانگی جائیں. بالکل واضح ایک دعا آتی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, جو ذنب کی بات کر رہے ہیں, گناہ کی, یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات کر رہے ہیں. یہ اس میں تو ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اے اللہ میں تیری مغفرت کا طالب ہوں, مجھے اپنی مغفرت میں ڈھانپ لیجئے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, رجوع اللہ, وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, اور میں توبہ تیری ہی ذات کی طرف آگے کر رہا ہوں, اور تو ہی میری توبہوں کو بھی قبول کرنے والا ہے, تو ہی میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور آپ خود حساب لگا لیجئے, ایک آدمی کے وجود کے اوپر گناہ کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے, تھے ختم ہو گئے, آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اس نے اپنے آپ کو استغفار کے اس عشرے کے اندر سے ایسے دھو کے نکال لیا, اب گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے دل کے اوپر, اس کے وجود پہ نہیں ہے. تو آپ کو سوچئے جب وہ موو ہوگا تیسرے عشرے اتکم من النار, جہنم کی آگ سے آزادی کی طرف, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پروانے فرشتے لے کے کھڑے ہوں گے ہاتھ میں دینے کے لیے کہ بھائی کس کس کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے اور کیسے کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان عطا کر کے نا خلق خدا پہ اور اپنی امت کے اوپر اور اپنے ماننے والوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اسے اپنے گمان میں لا ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز عطا کر دی ہے. اور پھر ہم بھی ہماری نامرادی ہوگی کہ اگر ہم دیکھیں نا, وہ حدیث میں بھی تو آیا ہے نا یہی بات, جو آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ قدم جلوہ افروز ہوتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا. پوچھا صحابہ کرام نے, آپ نے آمین انیوژلی کہا ہے, عام طور پہ نہیں کہتے ہیں, کیا بات ہے؟ اچھا, یہ لفظ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب دعانا, یا اللہ استجب دعانا, اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتے جبریل آئے تھے, آ کے کہا کہ ہلاکت بربادی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے لیے جنت کھڑی نہ کر لے. یعنی رمضان از ایکول ٹو جنت, رمضان کا مہینہ گزار لے منشاء الہ کے مطابق, وحدہ لا شریک کی خواہشات کے مطابق اس ماہ کو گزار لیجئے. کیا ہوگا؟ جنت مل جائے گی. جو مدعا ہے, جو مطلوب ہے, جو مقصود ہے, جس کے بارے میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے, 2 ہاتھ کے فاصلے پر ہے. لیکن کرنا کیا ہے, جو 30 دن ہیں, سائیکل جو 30 دنوں کا گزرنا ہے, وہ اس طرح کا گزارنے میں بندہ کامیاب ہو جائے کہ وہ اللہ کو اپنے سے راضی کر لے, اس مقام پہ آ جائے کہ پروانے فرشتوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوں اور وہ تقسیم کر رہے ہوں اور لینے والے اپنے اپنے دامنوں کو اس سے بھر رہے ہوں. رمضان کا مہینہ اس طرح گزارا جانا چاہیے. بے شک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ مہربانی. آپ کا ابو بکر صاحب بہت مہربانی. وقت ہمارے پاس آج قلیل تھا کیونکہ جو ہے وہ ایک حالات حاضرہ میں بھی کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو کہ آپ خبروں میں نیوز میں سن رہے ہوں گے. ہماری کوشش یہ تھی کہ عشرہ مغفرت کو
डिफ़ाइन इस तरह से किया जाए कि आखिर ये अशरा हमसे क्या मांगता है और बदले में हमें क्या देता है। जो उलमा हज़रात की मैंने गुफ्तगू सुनी उसमें यकीनी तौर पर कोई शक नहीं कि हमसे तो बहुत ही छोटी सी एफ़र्ट्स मांगता है, वो भी बराए नाम किस्म की, लेकिन बदले में ये अशरा और अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं उस तरह के उनके दर खुले हैं कि अच्छी बात मुझे लगी कि अल्लाह चाहता है कि किसी न किस तरह से किसी न किसी बहाने से हम निजात हासिल करें, हम मग़फ़िरत हासिल करें। ये हम पे डिपेंड करता है कि रास्ता बिल्कुल अपने सामने होने के बावजूद भी अगर हम इधर उधर देखना शुरू कर दें। और बिल्कुल जिस तरह से लगता है कि अली मग़फ़िरत मांगना बहुत मुश्किल काम है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत आसान रखा है। बस नीयत इतनी सी हो कि आप माफ़ करने को, आप माफ़ करने वाले बने, आप कदम बढ़ाएं, अल्लाह ताला की तरफ सही करें, कोशिश करें और दुआ के तलबगार रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और साथ साथ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस मग़फ़िरत के अशरे में हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आपसे सारी ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी, तो देखते रहिए नूर रमज़ान।